बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंदिया अब होश में आ चुकी थी। उसने मुहाफिज से पूछा कि महाराज कहाँ गए हैं। मुहाफिज ने जवाब दिया, कनूज गए हैं और मुसलमानों से सुलह करेंगे। नंदिया ने हैरान होकर पूछा, क्या वो मुसलमानों से सुलह करने गए हैं? मुहाफिज ने कहा, हाँ, उनकी सलामती इसी में है। मेरी तरह वो भी समझ गए हैं कि पंडितों का ये मजहब उनका अपना फरेब है और मैदान जंग में कोई मदद नहीं कर सकता। महाराजा कहते हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हमारे देवताओं ने उनका क्या बिगाड़ लिया है? नंदिया ने पूछा, क्या तुम भी अपने मजहब के खिलाफ हो गए हो? मुहाफिज ने कहा, हमारा मजहब क्या है नंदिया? राजू महाराजू को खुश करना और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना हमारा मजहब है। मगर ये बातें हमारे सोचने की नहीं हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस वक्त जाए कहाँ। कलिंजर करीब आ गया है, 1-1.5 दिन का सफर बाकी रह गया है। वहां जाकर तुम्हें और खुद को दरबार में पेश कर देंगे। किसी ने कबूल कर लिया तो ठीक, वरना कहीं और चले जाएंगे। उन दोनों ने वो रात सफर में गुजारी। अगली सुबह वो कालिंजर के करीब पहुंच गए और उसी सुबह राजा राजियापाल कनूज में दाखिल हुआ। उसके दोनों साथी भी साथ ही थे। वो आम मुसाफिरों वाले हुलिये में थे। राजा ने अपनी राजधानी देखी तो उसे एक धचका लगा। शहर उजड़ा हुआ था, बाज मकान भी जल गए थे। वो आगे बढ़ते गए और बड़े मंदिर के सामने जाकर घोड़े रोके और नीचे उतर गए। किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। वह मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गए। मंदिर खामोश था और वहां बदबू सी थी। यहाँ तो खुशबू हुआ करती थी। वो अंदर गए तो मंदिर वीरान था। ना कोई बुत था और ना कोई मूर्ति। ये उजड़ी हुई सराय लगती थी। वह अंदरूनी कमरे में चले गए। राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं समझ सकता, मैं कुछ नहीं जानता। क्या ये देवताओं का कहर है कि हम उजड़े, हमारा शहर उजड़ा? क्या ये मेरा जुर्म है? मैं नहीं जानता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। यहाँ तो भजनों में देवताओं के साथ मेरा भी नाम लिया जाता था। अचानक राजा के अकब से आवाज आई कि सच्चा खुदा वो है जो भजनों और घंटियों से बेनियाज है। महाराजा ने घूम कर देखा तो उसे अपने पीछे एक आदमी खड़ा नजर आया जो उसी की जुबान में बोल रहा था। क्या कनूज का राजा अपनी जाहो जलाल और अपने बातल मजहब के खंडरात देखने आया है? क्या महाराजा इबरत हासिल करने आया है? राजा ने उसे पहचानते हुए कहा कि संग्राम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संग्राम ने कहा कि जो बहरूप बदल कर आते हैं उन्हें असली रूप में लाने का काम करता हूँ, और अब मैं संग्राम नहीं, उस्मान हो गया हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आप मुझे गद्दार कह सकते हैं, मगर जब एक राजा ही अपनी कौम से गद्दारी का मुर्तकिब हो जाए तो? राजा ने बात काट कर कहा कि मैं यहाँ किसी को गद्दार कहने नहीं आया, बल्कि मैं सुल्तान महमूद से मुलाकात के लिए आया हूँ। उस्मान ने कहा कि सुल्तान गजनी जा चुके हैं और अब उनकी जगह सालार अबू अल कदर सलजोकी कायम मुकाम है। राजा ने कहा कि मुझे उसी के पास ले चलो। उस्मान ने राजा को साथ लिया और अबू अल कदर सलजोकी के पास ले गया और उसे बताया कि ये कनूज के राजा हैं। सलजोकी ने बिल्कुल यकीन ना किया, क्योंकि राजा की हालत ही ऐसी थी। बड़ी मुश्किल से सलजोकी को कायल किया गया कि यही राजा कनूज है। तो सलजोकी ने पूछा कि अब ये क्यों आया है? बताया गया कि सुल्तान की इतायत कबूल करने और सुलह के लिए आया है। सलजोकी ने कहा कि सुल्तान तो चले गए हैं, मगर हम इसके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। राजा ने कहा कि अब मैं तो आ गया हूँ, अभी चाहे तो मुझे कैद कर दें, चाहे कत्ल कर दें। मुझे राजा को इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अगर आपके कपड़े खून आलूद होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती कि एक राजा अपने मुल्क और मिल्लत के लिए लड़ा है। अब भी मैं आपका एहतराम करता हूँ। राजा को ले जाओ और गजनी के उमरा का लिबास पहना कर लाओ। उसके साथियों को इज्जत और एहतराम से रखो। थोड़ी देर बाद राजा नहा धोकर उमरा के बेहतरीन लिबास में सलजूकी के सामने आया। तो सलजूकी ने कहा कि आपने क्या सोच कर कहा, और आपके पास क्या है जो आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ और इताअत कबूल करना चाहता हूँ? राजा ने कहा, जब आप कनूज पर काबज हुए तो खजाना आपको खाली मिला। वो सब खजाना मेरे पास है। मैं तावान भी अदा करूंगा और बाज भी दूंगा, और मेरे पास बारी नाम की एक रियासत है जहां मेरी कुछ फौज भी मौजूद है। आप बारी को मुझे अपनी राजधानी बनाने और अपनी फौज तैयार करने की इजाज़त दे दें। बवक्ते ज़रूरत मैं आपको अपनी फौज बतौर इमदाद भी दिया करूंगा। सलजूकी ने पूछा कि तुम भागे क्यों थे? राजा ने कहा कि मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये खुशामद होगी और मैंने कभी अपने देवताओं की भी खुशामद नहीं की है। सलजूकी ने कहा, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? राजा ने कहा, मैं अपने मजहब से बेजार हूँ और फिर आपके हुस्न सलूक ने मुझे बहुत मुतासर किया है। हो सकता है कि किसी दिन मैं आपसे खुद ही कहूँ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।
ابھی فی الحال میری درخواست پر غور کرے۔ سلجوقی نے کہا کہ میں سلطان غزنی کا قائم مقام آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں۔ آپ باری کو اپنی راجدھانی بنا لیں۔ میرے عسکری باری میں جا کر آپ کی کارروائی چیک کیا کریں گے کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، اور تاوان اور باج سلطان محمود خود طے کریں گے۔ ان کے پاس ابھی ایک قاصد روانہ کر دیا جائے گا۔ تحریری معاہدہ ابھی ہو جائے گا۔ ادھر نندیا اور اس کا محافظ کالنجر پہنچ گئے اور انہوں نے راجہ گنڈا سے مل کر اسے بتایا کہ راجہ کنوج راجیہ پال مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے کنوج چلے گئے ہیں۔ راجہ گنڈا تڑپ اٹھا۔ اس نے اسی وقت راجہ ارجن گوالیار کے نام پیغام لکھا، جس میں یہ درج تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راجیہ پال نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اب راجیہ پال کا قتل ضروری ہو گیا ہے اور راجہ بھیم پال سے مل کر منصوبہ بنایا جائے اور سلطان محمود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ حج میں چند ایام باقی تھے۔ حج کو جانے والے قافلے تیار ہو رہے تھے۔ ہر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور گھوڑوں، اونٹوں، خچروں پر اور کچھ پیدل حج کو جایا کرتے تھے۔ ان قافلوں میں تاجر بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مسافر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ قافلہ جتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا، اس پر ڈاکوؤں کے حملے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے قافلے بہت بڑے ہوتے تھے اور راستے میں بھی ان میں مسافر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے قافلے والوں نے اپنے قافلے بڑے کرنے شروع کر دیے، ویسے ویسے ڈاکوؤں نے بھی اپنی نفری بڑھانی شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں عیسائیوں نے اپنے فوجی دستوں کے ذریعے حج والے قافلے لوٹنے شروع کر دیے تھے۔ مشہور مورخ قاسم فرشتہ نے بہت سے مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماد نام کا ایک عرب سلطان محمود غزنوی کے دور کا طاقتور ترین راہزن یعنی ڈاکو تھا۔ اس نے عرب ممالک کے پسماندہ قبائل میں سے اپنا ایک ڈاکوؤں کا گروہ بنا رکھا تھا جو قافلوں کو لوٹتا تھا۔ اس کا یہ گروہ ایک فوج کی صورت بنتا جا رہا تھا۔ وہ عرب علاقوں میں حاجیوں کے قافلوں کو روکتا، انہیں لوٹتا اور نوجوان لڑکیوں کو لے اڑتا تھا۔ 2-3 قافلے غزنی کے بھی لوٹے گئے تھے۔ محمود غزنوی کو اطلاع ملی تھی، لیکن اسے ہندوستان میں جنگی مہمات اور اپنی اندرونی خانہ جنگی سے مہلت نہ مل رہی تھی کہ ڈاکوؤں کے انسداد کے لیے کچھ کرتا۔ اس کے علاوہ غزنی کے قافلے عرب ممالک سے دور دراز کے علاقوں میں بھی لوٹے گئے تھے جو سلطان کی دسترس میں نہیں تھے۔ فرشتہ نے اس وقت کی تحریر کی شہادت میں لکھا ہے کہ سلطان کے دور میں القادر باللہ عباسی خلیفہ تھا اور خلافت کی گدی بغداد میں تھی۔ خلافت اب اقتدار کی گدی بن کر رہ گئی تھی۔ القادر خلیفہ ایک علاقے کا حکمران بھی تھا جس کے دفاع اور توسیع کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا۔ اس کی یہ کوشش درپردہ ہوتی تھی۔ اقتدار پرستی اور شہنشاہیت کے لیے جھوٹ اور فریب ضروری ہوتا ہے، چنانچہ خلیفہ بعض سازشوں کا خالق بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بھی اس کی ایک ٹکر ہو چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو معلوم تھا کہ پسماندہ عرب کے وہ قبائل جو بدو کہلاتے ہیں حماد کی قیادت میں قافلوں کو لوٹتے ہیں، لیکن خلیفہ دانستہ نگاہیں پھیرے ہوئے تھا۔ انہی دنوں ہر علاقے سے حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے۔ بغداد میں حماد خلیفہ کے ایک سالار کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2 بڑی ہی حسین لڑکیاں بھی تھیں جو کچھ دیر وہاں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ سالار انہیں دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ ان لڑکیوں کے علاوہ حماد کچھ اور تحفے بھی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں اور تحفے ایک اور کمرے میں بھیج دیے گئے۔ سالار اور حماد اکیلے رہ گئے۔ حماد نے سالار سے پوچھا کہ خلیفہ کے مزاج کیسے ہیں، حج کا موسم آ رہا ہے۔ سالار نے جواب دیا کہ خلیفہ کے مزاج پہلے کی طرح میرے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ حج سے پہلے تم آؤ گے، ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا۔ خلیفہ کی تم پرواہ مت کرو، اسے بس اپنی گدی سے پیار ہے اور اسے ایسے درباریوں اور مشیروں کی ضرورت ہے جو اسے یہ کہتے رہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کی نظر میں تم ایک بہت بڑے تاجر ہو جس کی تجارت غزنی سے ہندوستان تک اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے۔ حماد نے کہا کہ اب میں اپنی تجارت غزنی تک پھیلانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے مجھے اطلاع ملی ہے سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ اس بار حج کے لیے آ رہا ہے اور آگے آگے اس کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قافلے میں ہندوستان کی دولت آ رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کا سلطان محمود ہندوستان کے خزانے خالی کر کے ساتھ لایا ہے؟ سالار نے جواب دیا کہ سلطان کے تحفے خلیفہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ اطلاع صحیح ہے کہ سلطان ہندوستان سے اتنے زیادہ زر و جواہرات، سونے چاندی کے انبار ساتھ لایا ہے جو میرے اور تمہارے تصورات میں نہیں آ سکتا۔
حماد نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلطان نے اپنی فوج کو بھی مالا مال کر دیا ہے۔ ان فوجیوں کے لواحقین حج کے لیے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا قیمتی سامان ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ہماری منڈیوں میں فروخت ہوگا۔ قافلے کے ساتھ غزنی کے وہ تاجر بھی آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں غزنی کے فوجیوں نے اپنا سامان فروخت کیا ہے۔ ایسا قافلہ میرے ہاتھ پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ اب میری ساری توجہ اسی قافلے پر مرکوز ہے۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ اگر میں اس قافلے پر ہاتھ ڈالوں تو خلیفہ میری گردن نہیں پکڑے گا، کیونکہ خلیفہ خود سلطان سے ڈرتا ہے۔ سالار نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ خلیفہ تمہیں بہت بڑا تاجر سمجھتا ہے؟ کون جان سکے گا کہ غزنی کے قافلے کا تم نے صفایا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں ایک احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ قافلہ بہت بڑا ہے، اس لیے تمہارے پاس بھی نفری زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان اس قافلے کے ساتھ اپنا ایک فوجی دستہ بھی بھیج دے۔ سلطان پکا مسلمان ہے، سنا ہے کہ وہ حج کے لیے جانے والوں اور واپس آنے والوں کا بہت احترام کرتا ہے اور انہیں خود جا جا کر ملتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات بھی دیتا ہے۔ حماد نے کہا کہ اب تو میں بھی فوج اکٹھی کر سکتا ہوں۔ تمام قبیلے میرے زیر اثر ہیں۔ میں 700-800 نفری بڑی آسانی سے لے آؤں گا۔ کیا آپ ان قبیلوں سے واقف نہیں ہیں؟ اور پھر میں آمنے سامنے آ کر تھوڑا لڑوں گا، میں تو گھات لگا کر بیٹھوں گا اور حملہ کروں گا۔ سالار نے پوچھا کہ کسی پہاڑی علاقے میں گھات لگاؤ گے؟ حماد نے جواب دیا، نہیں، قید کے ریگستان میں۔ آپ کیسے سالار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب قافلے پر اچانک حملہ ہوگا تو لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اور انہیں ریگستان میں چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملے گی۔ میں قید کے ریگستان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک علاقہ ریت کے ٹیلوں کا ہے، اس کی بھول بھلائیوں سے صرف میں اور میرے قبیلے والے ہی واقف ہیں۔ انجان آدمی ان میں پھنس جائے تو وہ وہاں سے زندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس علاقے میں غزنی کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ میرے ساتھ جو قبائل ہیں وہ انسان نہیں، جن ہیں۔ آپ مجھے خلیفہ سے ملوا دیں تاکہ ان کی خدمت میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ خلیفہ اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا منظور نظر سالار اسے بتا رہا تھا کہ حماد ان سے ملنے آیا ہے اور جو تحفے حماد ساتھ لایا تھا وہ خلیفہ کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ سالار نے خلیفہ کے سامنے حماد کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ حماد ہمارے لیے بہت کام کا آدمی ہے۔ وہ تمام سرکش قبائل کو آپ کی خلافت کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کے لیے ان قبائل میں سے ایک فوج بھی تیار کر رہا ہے۔ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی یہ قبائل ہمارے دوش بدوش لڑیں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ قبائل سرکش اور خود سر ہیں، ایسا ہمیں معلوم ہوا ہے، اور یہ قافلوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور جوان لڑکیاں ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سالار نے کہا کہ یہ سراسر حماد پر بہتان ہے جو کہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو اس کی بڑھتی ہوئی شہرت سے حسد کرتے ہیں۔ سالار نے مزید چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو لوگوں میں مقبول ہے وہ حاسدوں کے دل کا کانٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بھی تو دشمن ہیں۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی رعایا خوشی کی وجہ سے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو وہ جلتے اور کڑتے ہیں۔ حماد نے تمام سرکش قبائل کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور خود وہ آپ کا مرید ہے اور قبائل کو بھی آپ کا مرید بنا چکا ہے۔ یا امیر المومنین، ایک اور سالار جو اسی سالار کا آدمی تھا بول پڑا، اس عمر میں بھی آپ کا چہرہ مبارک جوانی کے خون سے دمک رہا ہے۔ حماد جو آپ کے لیے تحفے لایا ہے وہ رات کو آپ اپنے حرم میں خود دیکھ لیں گے اور آپ ایسے ہی تحفے کے قابل ہیں۔ سالار نے کہا، بس آپ حماد کو شرف بازیابی بخشیں، وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے باہر کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اسے اندر بلاؤ، ایسے نایاب آدمی کو تو ہم اپنے برابر جگہ دیں گے۔ حماد کو حاضر کر دیا گیا۔ وہ ایک وجیح عرب تھا، چہرہ لال اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر تھا مگر جوان لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ان عربوں کا جلال تھا جنہوں نے رومیوں اور زرتشوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور اسلام کا پرچم یورپ میں بھی گاڑ دیا تھا۔ حماد کے بازو لمبے، کندھے سیدھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جب اندر آیا تھا تو اس کے قدموں سے زمین ہلتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا، وہ مردانہ وقار کا ایک شاہکار تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں، اس کے چہرے کی دمک میں اور اس کے ظاہری جاہ و جلال میں شائبہ نہ تھا، مگر یہ شخص قاتل اور لٹیرا تھا۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا اور حماد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آگے آؤ حماد، خدا کی قسم ہمیں تمہارے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ تم قصر خلافت کے پاسبان ہو۔ لوٹ مار کرنے والے قبائل کو لگام ڈال کر تم خلافت پر اور اسلام پر احسان عظیم کیا ہے۔ حماد نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کی رعایا ہوں،
رعایا میں کون ایسا فرد ہے جو آپ کی عبادت نہیں کرتا؟ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ میں قصر خلافت کا پاسبان ہوں، اس لیے میں اپنی جان اور صحرائی قبائل کی وفاداری پیش کرنے آیا ہوں۔ خلیفہ نے یوں حماد کو اپنے برابر بٹھا لیا جیسے کسی نے سانپ اپنی آستین میں ڈال لیا ہو۔ حماد کے ساتھ 4 محافظ تھے، جن میں ایک وجیح ترک ارتگین تھا۔ وہ کوئی 1 سال پہلے حماد کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور حماد کا قابل اعتماد ساتھی اور محافظ بن گیا تھا۔ جس طرح ہر اسلامی ممالک میں حاجیوں کے قافلے تیار ہوتے تھے، ایک ایسا ہی حاجیوں کا قافلہ غزنی میں بھی تیار ہو رہا تھا۔ تیاری یہ تھی کہ قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ قذاقوں اور رہزنوں سے قافلہ محفوظ رہ سکے۔ قافلے میں تاجر بھی شامل ہو رہے تھے اور گرد و نواح سے بھی لوگ آ کر شامل ہو رہے تھے۔ اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں تیار ہو رہی تھیں۔ یہ میلے کا سا منظر تھا۔ اس میلے میں حماد کے آدمی بھی جاسوسی کے لیے گھوم پھر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ قافلے میں کتنا مال جا رہا ہے اور جو لوگ قافلے میں شامل ہیں وہ مزاحمت کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ قافلہ تقریباً 1.5 ماہ بعد روانہ ہونا تھا۔ عرب کے صحرا میں کہیں ایک نخلستان بھی تھا، وسیع اور سرسبز۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، مشعلیں جل رہی تھی۔ خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ خیموں سے ذرا دور 100 آدمی کا گروپ دائرہ بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک جگہ قالین بچھے ہوئے تھے، ان پر حماد بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں بھی مشعلیں اور قندیلیں روشن تھی۔ گول دائرے میں ایک رقاصہ ناچ رہی تھی۔ 3-4 خوبصورت عورتیں حماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو شراب پلا رہی تھی۔ ان عورتوں کے کندھے، چھاتیاں اور پشتیں نصف ننگی تھیں۔ عورتوں نے جو لمبے فراق پہن رکھے تھے ان پر ستارے چمک رہے تھے اور عورتوں کی چال ایسی تھی جیسے ریت پر تیر رہی ہوں۔ مہمانوں کے آگے سالم بکرے بھون کر رکھے ہوئے تھے۔ رقاصہ کا رقص اور اس کے ساتھ صحرائی ساز وجد آفرین تھا۔ یہ الف لیلہ کی بڑی ہی حسین اور پر اسرار رات تھی۔ صحرا کا یہ حصہ عام گزرگاہ سے بہت دور تھا۔ یہ حماد کی دنیا تھی۔ اس دنیا میں جو ریت کے سمندر جزیرے کی مانند تھے اسی کی بادشاہی تھی۔ حماد کے پاس بیٹھے عرب کے سرکش قبائل کے سرکردہ لوگ اور سردار تھے۔ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ یہ کسی قانون کے پابند نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رتی بھر بھی نہ تھا۔ ان کی محفلوں میں جو لڑکیاں ناچ رہی تھیں وہ اتنی حسین تھیں کہ کسی اور ہی محلوق سے لگتی تھیں۔ رات شراب میں بہتی ڈوبتی اور ڈوب ڈوب کر ابھرتی گزر گئی۔ سورج طلوع ہوا تو یہ لوگ سو گئے اور جب سورج صحرا کو جھلساتا ہوا گزر گیا تو یہ پر اسرار لوگ جاگ گئے اور اسی جگہ جا بیٹھے جہاں رات رقص و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی۔ مگر آج رات وہاں کوئی رقاصہ نہ تھی، صرف شراب پلانے والی عورتیں تھیں۔ میرے عزیز دوستو، حماد نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حاجیوں کے قافلے چلنے والے ہیں اور کچھ دور کے قافلے چل بھی پڑے ہوں گے، مگر ایک بہت بڑا شکار آ رہا ہے اور یہ شکار غزنی سے قافلے کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کا مال غنیمت آ رہا ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی غزنی کے قافلے مارے ہیں، مگر اتنا مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا جتنا کہ اس قافلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب جو قافلہ غزنی سے آ رہا ہے اس کے ساتھ اتنا مال ہے کہ جو تمہیں برسوں تک کے لیے مال و مال کر دے گا، مگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ قافلے میں 1,500 سے زائد لوگ ہوں گے جو سب مسلح ہوں گے اور ان میں فوجی بھی ہوں گے۔ عام گروہ اس قافلے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس لیے ہم سب کو مل کر ایک فوج کی طرح اس قافلے پر حملہ کرنا ہوگا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہر ایک سردار اپنے ساتھ کتنے کتنے آدمی لایا ہے؟ ایک سردار نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، میں 1,000 آدمی ساتھ لا سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ 600 لا سکتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ 400 لا سکتا ہوں۔ اسی طرح سب بتاتے گئے تو آخر میں جب تعداد جمع کی گئی تو 5,000 آدمی بن گئے۔ حماد نے کہا، یہ یاد رکھو کہ ہمیں 5,000 قزاق نہیں سپاہی درکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن ہمیں باقاعدہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ میں بغداد سے آ رہا ہوں۔ مجھے خلیفہ کے ایک سالار نے بتایا ہے کہ غزنی کا سلطان جس کا نام محمود ہے وہ حاجیوں کا بہت احترام کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے۔ ہر سردار نے پرجوش انداز میں حماد کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے ایسے جنگجو لائیں گے جو غزنی کی فوج کو بھی کاٹ کر رکھ دیں گے۔ حماد نے سب قبیلوں کے سرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور خود حماد ان سب کے سامنے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قافلے پر حملہ کرنے کے بعد
जब तुम लोग सिपाही बनकर लौटो गए तो तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। हम्माद के पास गजनी के एक काफिले से अगवाशुदा लड़की खड़ी थी। हम्माद ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इनाम इस गजनी के हुस्न के मुजस्समे की शक्ल में होगा। उस काफिले में ऐसी बहुत सारी हसीनाएं आ रही हैं जो तुम लोगों में बांट दी जाएंगी, और ये इनाम ऐसा होगा जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए जी जोर लगा देना। लड़की जो मुस्कुरा रही थी, हम्माद की बात सुनकर यकदम संजीदा हो गई और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया।